अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है हम उस पर बात करें और एक अजीब सा समा और गुज़िश्ता कुछ रोज़ यकीनन को बहुत अच्छी तस्वीर हमें पेश नहीं कर रहे। चाहे पार्लियामान की हम सूरत हाल देखें और जो कुछ वहाँ हुआ या वो किस ज़ुमरे में हुआ, उससे पहले क्या हुआ गुज़िश्ता हफ़्ते, और फिर ये चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, हम मुसलसल बात करते हैं कि कब कोई डायलॉग का रास्ता निकलेगा, मुल्क में बेहतरी आएगी, ये पोलराइजेशन ख़त्म होगी, चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी, आइन का बोलबाला होगा, जमहूरियत मजबूत होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और इसमें अगर एक तरफ से कहा जाए या सब तरफ से कहा जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन एक जमात यकीनन जिसके हवाले से उसको कहा जाता है कि वो सख्ती उसके साथ की जा रही है या ज़्यादती की जा रही है, लेकिन वो जमात भी हर हद पार करने में पहले दिन से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद गलतियों का अजाला नहीं किया, हत्ता कि आज भी एक कदम से आगे बढ़कर दूसरा कदम, दूसरे से तीसरा कदम वो लेते जा रहे हैं। जो कॉन्टेक्स्ट माजी का है वो सब कुछ अपनी जगह पे, और यकीनन उस पर बहुत बात हो चुकी। जो कुछ पार्लियामान में हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उससे पहले जो जलसा हुआ उसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, किस किस को धमकियाँ, उसकी ज़ुबान क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी। आप इदारों की बात करते हैं और आप इदारों में किसी इदारे को नहीं बख्शते हैं, और ये अफसोस का मुकाम ये है कि एक बड़ी तादाद या छोटी तादाद या उसको जो भी नाम आप दें, वो इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू को पसंद करती है या उन पर तालियां बजाती है, और फिर इस तरह के किरदारों को शय मिलती है कि वो दोबारा इसी तरह दाद समेटने के लिए इसी तरह की गुफ्तगू करें। ये मुझे नहीं पता माफ़िया मांगते हैं या नहीं, कुछ ज़राए हमें बताते हैं कि मांगते हैं, लेकिन जैसे ही आज़ाद होते हैं ये फिर उसी तरह की हरकतें करते हैं। अब जो एक इन्होंने मामला छेड़ा कि वो अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, बतौर सूबा करेंगे और बराह रास्त करेंगे। जो शख्स अपने मुल्क में जो विफाक तक से बात करके मामलात हल नहीं कर सकता, जो अपने अपोजिशन के लोगों से बात करके मामलात को हल नहीं कर सकता, वो चला है एक दूसरे मुल्क से जिसके साथ हमारी पूरी तारीख़ है, मसाइल हैं। उस मुल्क में जो हाल ही में एक तब्दीली आई थी उसके बाद से उनका क्या रवैया रहा, फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल बढ़ी, वो शख्स अब ये धमकी देता है कि मैं बात करूंगा और मैं वहाँ पर बात करूंगा और मैं सारे मसाइल हल कर दूंगा। ना सिर्फ वो धमकी देता है बल्कि वो कौंसल जनरल से मुलाकात भी कर लेता है और फिर इसको मौजूदा हुकूमत फेडरेशन से खुली बगावत करार देती है। तो हर एक कदम के बाद एक दूसरा कदम है। और फिर अगर ये मैं कहूँ कि इसमें जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं उनका कोई कसूर नहीं है, तो उसमें भी यकीनन ऐसे किरदार मौजूद हैं जो कोई भी बयान दाग देते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम इस पर बात करते रहते हैं, हासिल वसूल कुछ है नहीं, और नफ़रतें मजबूत से मजबूत तर होती जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस मामले पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। सारा राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं। और नौशाद अली साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप इस वक्त की जो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस मुल्क की, और हम एक अरसे से दुआ गो रहे, बात करते रहे कि शायद ये मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये तो हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होती जा रही। राना साहब, ज़रा मुझे अगर काइंडली रोशनी डाल सकें, कैसे देखेंगे आप अली अमीन गंडापुर साहब को बतौर CM के पी, फिर उनका पूरा किरदार, फिर उनकी हरकत व सकनात, क्या इस पे बंदा कहे? कुछ आपके पास यकीनन बहुत अच्छे अल्फाज होंगे इसका खुलासा करने के लिए, तो आप अगर कर दें तो बेहतर रहेगा। देखिए, बात ये कि अगर उनकी गंडापुर की तकरीर को लेके बात की जाए तो उसमें 3 वो थे। एक, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके जो कुछ कहा, एक उन्होंने ख़वातीन के हवाले से कोई रिमार्क्स दिए, और एक सहाफ़ियों के हवाले से। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा, वो मेरा ख्याल है कि उस पे बात इसलिए ज़रा थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम यकीनन खड़े हैं अपनी रियासत के साथ और उसके इदारों के साथ, और उसका उसी दिन ही कुछ 6-7 घंटे मेरा ख्याल है उन्हें बुला के शायद इस हवाले से कोई बात शायद भी होगी। फिर उसके बाद आ जाएँ आप ख़वातीन के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, और फिर सहाफ़ियों के हवाले से।
تو دیکھیں میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو خواتین کے حوالے سے محتاط اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے سب کے اپنے گھروں میں خواتین ہیں، اور جتنی عزت میری ماں بہن کی ہو سکتی ہے اتنی ہی عزت گنڈا پور صاحب کی بھی ماں بہن کی عزت ہونی چاہیے. بالکل بالکل. لیکن یہ فارمولا سب پہ اپلائی ہونا چاہیے، گنڈا پور کی تقریر پہ نہیں ہونا چاہیے. جب رانا تنویر نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی، یا خواجہ آصف نے جو تقریر کی تھی، یا ماضی میں چلے جائیں اور نسیم ولی خان کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے جو ان کے نعرے لگائے تھے، اب تو میرے خیال بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، جو ان کے حوالے سے نجی نوعیت کے لگائے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی فحش تصویریں پھینکنے سے لے کے، اور ان کے لیے پنکی سے لے کے اور امریکن سنڈی تک کے جو تھے، وہ نصرت بھٹو صاحبہ کے سر پہ ڈنڈا مار کے 12 ٹانکے لگنے تک. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف یہ، بے شک میں آپ نے کہا میں پیدا نہیں ہوا تھا، بہت ساری تاریخ آپ جانتے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی، پر تاریخ ہم پڑھ تو سکتے ہیں، دونوں زاویے بھی جان سکتے ہیں. یہ بات علی امین گنڈا پور سے شروع ہوئی تھی، بہت پیچھے تک گئی، سب کچھ قابل مذمت ہے. اب اس سے آگے چلیں، جو انہوں نے کیا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ کنہوں نے کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے، جو کبھی سوچا ہر بات جو سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. پہلے ادارے کی بات میں کہتا ہوں اچھا کیا آپ نے، اپنے لیے بھی آسانی، کہیں آپ نے اس کا دفاع نہیں کر دیا میرے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کو بھی میں ٹھیک کروں. اچھا دیکھیں بات پھر اس پہ بھی میں دیتا ہوں آپ کو کہا. پھر دیکھیں سارا قابل احترام ہے. پھر ہم جاتے ہیں کہ وہ تو خواجہ آصف کی بھی ایک تقریر یاد ہے، پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ انسیڈنٹ تم نے رہنا ہے میں نے نہیں. مطلب اسی میں ہم پھنسے رہیں گے یا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں؟ اب میں بڑا مایوس ہو کے آج آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. میری بات سن لیں، آگے بڑھنا ہے تقریریں نہیں ہے جلسوں میں بڑھنا، آگے بڑھنا ہے ایکشن پہ. آپ نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا نا، یہ ہے آگے بڑھنا. آپ کو اگر وہاں پہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے، جو بھی ہوا تھا، پرچے درج ہوئے جو بھی ہوئے، لیکن پارلیمنٹ میں جس طرح کا کھلواڑ ہوا، وہ ہے آگے بڑھنا. تقریریں جلسوں کے اندر کرنا، تو مریم صاحبہ جو تقریریں کرتی ہیں اور جو کچھ وہ اپنے جلسے میں کہہ رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ الفاظ سے نواز رہی ہوتی ہیں لوگوں کو یا عمران خان کو، میں وہ 13 جملے لکھے ہوئے کہتے ہیں تو میں آپ کو بریک کے بعد نہیں سر جی، ان کا بھی کوئی دفاع نہیں کرتا، ان کا بھی کوئی نہیں ان کو اچھا نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں یہ جلسوں میں تو ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے تو بہن کی گالی دے دی تھی لاہور کے جلسے میں. جلسوں میں مقررین جلسے میں جو کرتے ہیں وہ میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں تو بالکل کھڑا ہوں اس بات پہ. میں کنڈیم کرتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اس بات سے میں متفق ہوں آپ کی 100%. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ڈیبیٹ تو اس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ تو جیسے تمام اداروں کا تقدس ہے ویسے پارلیمنٹ کا تقدس بھی ہے. اور اگر جس طرح اسے پامال کیا گیا، جس طرح اس کو روندا گیا، ہمیں تو اس کے اوپر یوم سیاہ منانا چاہیے. ران صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر ٹھیک ہے کیا فائدہ ہے؟ بریک سے واپس آ کر جی مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پی جے میر صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. اسرار رانا صاحب کا پوائنٹ بریک پہ جانے سے پہلے آ گیا. پی جے میر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں بات کس چیز پر ہونی چاہیے، کس پر نہیں ہونی چاہیے؟ جلسوں میں روایت رہی ہے مختلف جو لوگ ہیں جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اس پر کچھ پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ یا پھر اصل جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہونا چاہیے وہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس پر تو چلیں بات بالکل ہونی چاہیے، اور اس پر اس لیے ضرور ہونی چاہیے کہ اس پر جو حکومت ہے وہ بھی اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک بڑا ایک سیاہ معاملہ ہے اور نہیں ٹھیک ہوا. لیکن ادروائز جو باقی چیزیں ہیں ہر طرف سے ایک ایک قدم آگے لیا جا رہا ہے. میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اسرار رانا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، حالانکہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے ریمائنڈ کرایا ہے کہ یہ جو ہمارا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اچھا نہیں ہے. تو آج بھی وہی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. ناؤ دی کوسچن ہیئر از کہ ہمارے اندر ارسلان برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. ہم کسی کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی سب کے سب ایوری بڈی. وہ کیسے لفظ تھے، میں پیٹ پھاڑ دوں گا ریگل چوک کے اوپر. کیا تھا وہ؟ I mean, was that something dignified for a former president of Pakistan? نہیں.
پھر شہباز کے متعلق بھی لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی. نو انیکسیپٹیبل. سو دا کوشچن از کہ کیا ہماری جو پارلیمنٹری روایتیں ہیں کیا وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں؟ کیا وہ ہمارے اندر وہ لحاظ کا مادہ، اور مور ٹو دا پوائنٹ ارسلان جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، کیا آپ کی جو نئی جنریشن جو پارلیمنٹس میں بیٹھے گی، سینٹ میں بیٹھے گی، ول دے کنٹینیو اینڈ ٹیک اوور کے جہاں سے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو کوئی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جا رہے، یہ تو ڈیزاسٹر چھوڑ کے جا رہے ہیں. دس از دا بیسٹ ایگزیبیشن آف پولیٹیکل ڈیزاسٹرز ان پاکستان. ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. کہیں اگر یہ آپس میں اگر جب سارے سیاستدان یا پولیٹیکل پارٹیز یہ جڑ جاتی ہیں، فوج کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا فوج ہٹ جاتی ہے، پھر یہ اس کے جوڈیشری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ واہ، نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کورٹ ہی بکے ہوئے. ہم کہیں ٹھہرتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ ٹاک شوز کے اوپر بھی کہ جی یہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اور بھائی اگر تم ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو باقی کون کرے گا؟ پلیز ٹیل می دس. سو دا کوشچن از کہ وہ کہتے ہیں نا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج یہ ہو رہا ہے نا ارسلان، آج کے 3 سال کے بعد بھی یہی ہوگا. اگر یہ کیس ریورسل ہوگا آپ دیکھیں گے اس سے آگے اور کیا گند ہوگا. پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں نا بیسیکلی سب جی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. اینڈ دیز پریسیڈنٹس آر ناٹ گڈ فار دا کنٹری ایٹ آل. دے آر ناٹ گڈ فار دا کنٹری. ہمیں سیریسنس دکھانی ہے. ابھی میں لندن میں تھا 2 دن پہلے. پیر صاحب پھر یہ مطلب کل ہم سوچیں کہ جو جماعت ایک صوبے تک محدود رہے گی، سندھ والے کہیں گے ہم کراچی سے بات کر، وہ سندھ والے کہیں گے کہ ہم انڈیا سے بات کرتے ہیں، بلوچستان والے کہیں گے ہم ایران سے بات کرتے ہیں، یہ والے یہ کام پہ لگ جائیں ہم پھر. دیکھو گنڈپور نے جو بات کی ہے، ایک تو نمبر 1 ان کا جو پروونس ہے اٹ از رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو دیٹ ٹو دی افیکٹڈ ایریا. بالکل ان کی ایک بات سننی چاہیے. لیکن جہاں تک بات کا تعلق ہے، گنڈاپور شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان، ناٹ ہمسیلف. پروونسز کین ناٹ گو اینڈ ٹاک ٹو ادر کنٹریز انڈیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ. پیچھے بھی صاحب میں پوائنٹ آ گیا. میں ذرا میں نوشاد صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لوں. نوشاد صاحب ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جو اس وقت باقی تو ایک معاملہ جو پیچھے ہے، جو اب یہ حدیں پار کر رہے ہیں، یہ بھی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، کل کو کوئی اس سے زیادہ پھلانگے گا اور پھر اس ماضی کی مثال دی جائے گی. ایسے ہی چلتے رہیں گے ہم آگے؟ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے جو اس کی وجہ میں چھپی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ پسند کرتے ہیں. آپ نے جو ٹاپک چن لیا ہے وہ شاید بہت سے لوگوں کو وہ پسند نہیں آئے گا. وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرف رانا صاحب اشارہ کر رہے تھے، کہ ان باتوں کی طرف بات کی جائے جن باتوں سے کنٹروورشل ایریاز جو ہے یا کنٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے، ان ایریاز پر بات کی جائے جہاں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. دیکھیے فنڈامنٹلی کس کو یہ نہیں پتا کہ جو گنڈاپور صاحب گفتگو کر رہے تھے، چاہے وہ افغانستان سے متعلق ہو، کیونکہ نہ یہ صوبے کا مینڈیٹ ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے، نہ کر پائے گا. چاہے وہ کونسل خانے سے ملاقات کر کے کوئی کوشش بھی کرے کوئی اس کو ایگزیبٹ کرنے کی، اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں. گنڈاپور صاحب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہوئے ہیں، یہ ان کے علم میں آ چکا ہے. وہ اس کے لیے جو بھی ہر باز آزما سکتے ہیں وہ آزمائیں گے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسی چیزیں طے کر دیں گے کہ جس کو بعد میں وہ پروپیگیٹ کر سکے کہ اس کے بہاف پہ، ان وجوہات کی بنا پہ. مثلا مثال کے طور پہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ پر جو کیچڑ اچھالا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کو وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کا پورا سوشل میڈیا گروپ یا ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کیچڑ اچھال سکیں کہ جی چونکہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اس لیے مجھے جو ہے وہ سی ایم شپ سے ہٹا دیا گیا، یا میں نے افغانستان سے بات کی تھی، یا میں نے یہ ایکشن لیا. نوشاد صاحب جب آپ سی ایم شپ سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو آپ گورنر راج کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کچھ اور ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آج یہی سوال ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے. 18ویں ترمیم کے تحت زیادہ دیر نہیں چل سکتا لیکن لگ سکتا ہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگنے جا رہا ہے، ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن دیکھیے یہ بات سب کو معلوم ہے، یہ باتیں اب سے نہیں، یہ پہلے سے ہونا شروع ہو چکی ہیں. ان جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا اس سے پہلے یہ بات اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں ان کی شاید جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو وہ پرابلم میں ہاٹ واٹرز میں ہے، وہ شاید زیادہ دیر اس کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جب میں نے عوام کی بات کی تھی نا، جو ہمارے جو عوام ہیں
وہ سننا چاہتے ہیں. بیسکلی ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, اور وہ فرسٹریشن بھی اس لیے ہے کہ اس کی ذمہ دار بھی ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جتنا عرصہ آپ کو جمہوری پروسیس میں نہیں گزارنے دیا گیا, آپ پر ڈکٹیٹرشپس رہیں جس کے نتیجے میں لوگوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ موجود ہے, اور جب ان کو یہ اس سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ فرض کیجئے میں کوئی ایسی بات کروں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے, یا کوئی سیاستدان بات کرے, یا کوئی بزنس مین بات کرے, کوئی بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے, تو اس سے مجھے اور میرے جیسے لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ چلو ہم اپنے جو ہمارے پہ آپریشن ہے یا اوپریسر ہے اس کا کوئی جو ہے نا ہم اپنی طرف سے توڑ کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سلطان رائی صاحب کا جو کردار تھا وہ ایک زمانے میں ڈسکورس انالیسس تھا اس قوم کا, کہ وہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کر وہ جی ایس ایچ او صاحب کو انہوں نے بڑکیں مار لی, تو ان کو لگا کہ جناب لوگوں کا اس میں کتھارسس ہو جاتا تھا اس سلطان رائی کے کردار میں, تو لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے. نہ اس کی ان فلموں کی کوئی پروڈکشن تھی, نہ ان فلموں کا کوئی اسکرپٹ تھا, نہ ان فلموں میں کوئی لیسن ہوتا تھا, نہ ان فلموں کا کچھ بھی نہیں تھا. وہ چربا تھا جس کو ہمارے عوام پسند کرتے تھے. کیوں پسند کرتے تھے؟ کیونکہ جس ایس ایچ او کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے, اس کو ان کا ہیرو جو ہے وہ سرے بازار جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر لیتا تھا. اب وہی مزاج جو ہے آپ اس کو ذرا اپنے ٹی وی چینلز میں, میڈیا میں, اپنے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو جا بجا وہ بکھرا نظر آتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک دبی خواہش رہتی ہے ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں, کہ کسی طرح سے جو بھی شخص حکومت میں ہے یا جو اس وقت طاقتور ہے, طاقت میں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لابی ہے, جو کوئی بھی ہے, اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے وہ زیر کر سکے یا کوئی اور ان کے بہاف پہ زیر کر دے. اس لیے یہ سینٹیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ دیکھیے پکچر بڑی اچھی آپ نے نوشاد صاحب ڈرا کی ہے. مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اسار رانا صاحب, وقت انتہائی محدود ہے, آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جو یہ قانون سازی کا معاملہ ہے قومی اسمبلی میں, جو آئینی ترمیم پیش کرنے کا معاملہ ہے, سر اس پر کیا کہیں گے آپ, کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اور پھر اس میں حکومت خود ہی تقسیم ہے, اس میں ایک وزیر کچھ کہہ رہے ہیں, وزیر قانون کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ دو چاہے وہ تقسیم ہے, لیکن یہ دونوں متفق ہیں کہ ہم نے یہ صبح پاس کروانی ہے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ 6-7 ارکان مینیج کر لیے گئے ہیں جو ان کے کو ووٹ دیں گے. اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی میں جب ضرورت پڑے گی ایک فارورڈ بلاک ہوگا, اور وہ فارورڈ بلاک کل نظر آ جائے گا آپ لوگوں کو. تو حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, ان کے نمبرز بھی پورے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے سے کیا حکومت بچ جائے گی, اپنی مرضی کے ججز لے آئے گی, اور اگر لے بھی آئی تب بھی کیا نیک نامی کما سکے گی, عوام میں اپنی جگہ بنا سکے گی؟ تو میرا جواب ہے زیرو. اس طرح جبر ظلم کر کے, قانون میں چھیڑخانیاں کر کے, گورنر راج لگا کے آپ جمہوریت کا چہرہ بگاڑیں, اور جمہوریت ہمیشہ کے جمہوریت کے باب میں آپ تارا مسیح کے طور پہ لکھے جائیں گے. آپ جمہوریت کے تارا مسیح ہیں جو ہمیشہ شب خون مارتے ہیں, اگر آپ گورنر راج لگاتے ہیں تب بھی, اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں تب بھی. پی جے میر صاحب, یور ٹیک آن دا میٹر. آپ واقعی تارا مسیح کہیں گے, یا یہ ایک ترمیم بظاہر اس پر بڑی انٹینشنز پر سوال ہے اور واضح ہیں, اور جو اسار رانا صاحب نے کہا اس سے کچھ زیادہ ڈیفر کیا نہیں جا سکتا؟ تارا مسیح نے تو پھانسی لگائی تھی نا, یہ گلٹن ہے, یہ فرینچ گلٹن آپ کے اوپر لگ رہی ہے, اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دس از ریٹروگریڈ اسٹیپ ٹوورڈز ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ہوتی ہے جب پورے ممبران اور ان کی جو ایک آبزرویشنز اور ان کے ویوز ڈسکس کیے جاتے ہیں, پھر آپ ایک لا بناتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اگر ایک لا آپ کا چلا ہوا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی ایکسٹینشن کرانے کی؟ مجھے بتا دیں کیوں. آپ نے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے فوج کا بیڑا گرک آپ کرتے ہیں, یہ جو سیاستدان ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے ارسلان کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرتے ہیں نا پرائم منسٹرز, ان کو کیا پتا کہ اس جنرل کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس نے کیا کیا. جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, اس کو اے سی آر اس کے پاس ہوتی ہے, وہ بنا دے جا کے, جس سے انڈیا کرتا ہے وہ کر دے, ختم ہوگی. تم بھی یہی کرو. پھر یہ کرتے ہیں, یہاں آپ کی اور میری ڈبیٹ چل جاتی ہے, وہ جٹ ہے, وہ رائی ہے, وہ فلانا ہے, فلانا ہے, وہ ادھر کا ہے, وہ ادھر کا ہے. آپ جنرلوں کو یہاں خراب کر دیتے ہو پکڑ کے. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو چاہیے ایک اپنی مرضی کا جج. میرا خیال ہے کہ اس جج کو کبھی اس کو ڈیفائی کرنا چاہیے فار دا سیک آف جوڈیشری ان دا کنٹری, ناٹ بیکاز
آج آپ کو ضرورت پڑ گئی. آج 70 سال کے بعد آپ کو ضرورت کیوں پڑی ہے؟ جسٹس کورنیلیس تھے ان کو تو نہیں پڑی, سردار اقبال تھے ان کو نہیں پڑی, کرم لائے چوہان تھے ان کو نہیں پڑی, آپ کے اور کئی ریسپیکٹڈ ججز تھے. But why here? Why? Please tell me. یہ جو ہے چیز یہ آپ کے گلے میں آگے آگے پڑے گی, یاد رکھیں آپ, یہ پڑے گی. And this is not the right way for democracy at least. نوشاد علی صاحب, آپ بھی متفق ہیں, آپ کی بھی یہی رائے ہے یا یو ٹیک اٹ ان اے ڈفرینٹ وے؟ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب تارا مسیح کل کوئی اور تھا, آج کوئی اور ہے, کل کوئی اور ہوگا. تو تارے مسیح تو جو ہمارے یہاں پہ وہ ہیں ہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 5 ممبران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ گئے, اس کی خبریں آ رہی ہیں. کوئی 2-3 ادھر ادھر سے آ گئے, کہیں سے بھی آ گئے. جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جب ہم اپنی مرضی سے جمہوریت کی جو ناک ہے اس کو مروڑ کے اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے, یہ جو رویہ ہے یہ بیسکلی اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. ایکچولی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی مرضی کی رائے بنانے کے لیے یا اپنی مرضی کا کام کرانے کے لیے ہر طرح کا حربہ اختیار کر لیتے ہیں. جمہوریت یہ نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے کہ جہاں پر جو میجورٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام درست ہے یا غلط ہے, اس کے درمیان فیصلہ کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. جو دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ منافقت جو ہے ہمارے ہاں کئی چہرے ہیں, اور یہ جو اخلاقیات کی آپ نے بات کی تھی اس کا جنازہ بہت پہلے اٹھ چکا ہوا ہے. یہ ابھی آپ کو اسحاق رانا صاحب نے بتایا تھا, بھٹو دور کی تک کی مثالیں دے دی تھی, اس سے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اطوار کو درست نہیں کریں گے, جب تک ووٹ دینے والا کارکردگی پر ووٹ نہیں دے گا اور بیانیوں پہ ووٹ دے گا, تو تب تک پھر اسی طرح کی اسمبلیاں بنیں گی اور اسی طرح کے معاملات ہوں گے, اسی طرح کی چیزیں آگے بڑھیں گی. سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو ووٹ دینے سے پہلے ان چیزوں, ان فنڈامنٹل جسے کہہ لیجیے ووٹ دینے کی جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. وہ عمل کرے گا تو پھر معاملہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوگا. وہ پہلا سٹیپ ہے, اور ابھی جو زینے کی سیڑھیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک کام کر لینے سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے, جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان میں ہم نے دیکھا یہ ایسی بات نہیں کہ آج یہ قانون سازی ہو رہی ہے جج صاحب کے لیے ہو رہی ہے یا کسی آرمی چیف کے لیے ہو رہی ہے. یہی نون لیگ تھی, اس نے ایکسٹینشن دے دی تھی. یہی نون لیگ تھی جب اپوزیشن میں تھی تو پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہم نے ان کے منہ سے سنی ہے. پنجاب کے اندر آج رائٹ نوشاد صاحب, آئی ایم ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.